नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस। क़ानून का समाज से बड़ा ख़ास ताल्लुक़ होता है। अगर हम बात करें मज़हबी हुकूक़ के बारे में तो ये एक बहुत अहम इशू है कि जो मज़हबी हुकूक़ हैं इस सिलसिले में क़ानून क्या है, क़ानून के दफ़आत क्या हैं। इसी तरह जो पर्सनल लॉ का मसला है हिंदुस्तान में एक बहुत अहम मसला है। पर्सनल लॉ को समझने का भी दस्तूरी एतबार से और फिर अदालत में, कोर्ट में उसकी सही तर्जुमानी का, इस हवाले से बहुत अहम मसला है, बल्कि बहुत अहम टॉपिक है आज का कि अच्छे वकला पैदा हों, बल्कि ऐसे वकला पैदा हों कि जो दस्तूर की और ख़ास तौर पर पर्सनल लॉ से मुतल्लिक़ दस्तूर की सही तर्जुमानी करें। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या मदारिस के तलबा के लिए क़ानून यानी लॉ की तालीम के मौक़े हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो उसके लिए बुनियादी चीज़ें क्या हैं, बुनियादी शराइत क्या हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे दोस्त मौलाना अबरार हसन नदवी मौजूद हैं, जो माशाअल्लाह क़ानून की तालीम ले चुके हैं, इल्म कर चुके हैं और इस वक्त एक कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उनका पूरा बैकग्राउंड मदरसे का है। तो आज हमें जिस मौजू पे बात करनी है उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मिसाल ये हैं। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि तलबा के लिए, मदारिस के तलबा के लिए क़ानून पढ़ने की ज़रूरत क्यों है आज के दौर में ख़ास तौर पर, और अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मौक़े हैं। हमारे मौलाना अबरार साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि मदारिस के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न है। मदारिस को और मदारिस के तलबा को बड़ा एक लिमिटेड समझा जाता है। हालांकि बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि मदारिस के तलबा सिविल सर्विस में भी गए हैं, मेडिकल में भी गए हैं, लॉ में भी गए हैं, लेकिन इन चीज़ों को पीछे रख के एक दूसरा तसव्वुर पेश किया जाता है। तो आज जो ज़रूरत है कि मदारिस का जो रोल है ख़ास तौर पे समाजी उलूम में उसको पेश किया जाए। और इस हवाले से जो एक टॉपिक जो आज मुझे आपसे बात करनी है वो ये कि मदारिस के तलबा के लिए लॉ पढ़ने की, क़ानून पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और ये ज़रूरत आज के दौर में कितनी है। आप क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुमुल्लाह। आपने बड़े ही अहम मौजू को मुंतखब किया है आज के लिए, और वो मदारिस के तलबा से मुताल्लिक़ है कि मदारिस के तलबा के लिए आज के दौर में क़ानून के पढ़ने की क्या ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि अल्लाह का फ़ैसला और उसका फ़ैसला ही बेहतर होता है। उससे हम यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जी रहे हैं, बस रहे हैं। अल्लाह का एहसान है कि हम यहाँ पर हैं, अपने तशख़्ख़ुस के साथ हैं, इस्लाम के साथ ज़िंदा हैं, और इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है हम अपने तशख़्ख़ुस के साथ, अपनी मज़हबी रिवायात के साथ अमल करते हुए बेहतर से बेहतर शहरी का होने का सबूत देते हुए इंशाअल्लाह यहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे। एक तो हमारे ऊपर हक़ ख़ुद हमारी ज़ात का है, हमारी अपनी कौम का है, और दूसरे एक बड़ा हक़ है हमारे अपने अहले वतन का भी। गलत फहमियाँ दुश्मनियों को जन्म देती हैं और फिर दुश्मनियाँ बढ़ती हैं तो बड़े नुकसानात होते हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मदारिस के हवाले से और मदारिस के ताल्लुक़ से, मदारिस के तलबा क़ानून में पहुँचे इसके ताल्लुक़ से, तो यूँ तो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके क़वानीन का जानना ये हमारे लिए ज़रूरी है। एक बात ये कही जाती है और वो उसूल है, पूरी दुनिया में माना जाता है और मुस्लिम लॉ भी उसको मानता है कि अगर आप कहीं पर ये हवाला देते हैं कि क़ानून मुझे मालूम नहीं था इसलिए गलती हो गई, तो ये आप जो है अपनी उससे ज़िम्मेदारी से आप बरी नहीं हो सकते हैं। तो क़ानून के ना जानने की वजह से गलती करना ये कहीं भी पूरी दुनिया में मुआफ़ी का सबब नहीं है। इसलिए भी लॉ ऑफ लैंड, अपने मुल्क और अपने वतन के क़ानून का जानना ज़रूरी है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि क़ानून भी एक बहुत वसी मौजू है, बहुत वसी मौजू है, और उन सारे क़वानीन में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दस्तूर हिंद है, उसकी अहमियत बुनियादी है। और मदारिस के तलबा के समझने के लिए मैं उसको एक मिसाल से समझाता हूँ। बराबरी और कंपैरिजन नहीं है, समझने के लिए एक मिसाल है।
کہ جیسے ہم کسی فقیہ کا قول یا کسی عالم کی بات کو پرکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ نصوص کے مطابق ہے یا نصوص صحیحہ اور صریحہ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بھی چیز کسی کی نصوص صریحہ اور صحیحہ کے خلاف ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، احترام کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس ملک کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند۔ یعنی جتنے بھی یہاں پہ اور قوانین بنتے ہیں وہ سب کے سب گویا کہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ سرچشمہ وہ ہے بنیادی طور پر، اگر وہ کسی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ چیز ٹھیک ہوگی، اور اگر دستور سے کوئی چیز اس طرح سے ٹکراتی ہے تو دستور کی ایک دفعہ ہے 13، اس دفعہ میں بتایا گیا ہے کہ آئین کے بننے سے پہلے، یعنی ہندوستان جب آزاد نہیں تھا اس سے پہلے بھی بہت سے قوانین انگریزوں کے زمانے میں بنائے گئے تھے۔ اگر وہ قوانین جو آزادی سے پہلے بنائے گئے تھے وہ بنیادی حقوق سے اگر ٹکراتے ہیں تو جہاں تک تناقض ہوگا، تناقض کی حد تک ان کو باطل مانا جائے گا۔ میں ذرا سا مدارس کے لوگوں سے چونکہ خاص طور پر مخاطب ہوں، اس لیے ان کے زبان میں بات کر رہا ہوں اور وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جس کو وہ سمجھ سکیں۔ انکنسسٹنسی بولتے ہیں انگلش میں، اور کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس سے اگر ٹکراتا ہے تو اس کو جو ہے وہ وائڈ مانا جاتا ہے، اس کو باطل مانا جاتا ہے، کل عدم سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر آزاد ہندوستان کی آزادی کے بعد اب جو لا بنایا جاتا ہے، جو قانون بنائے جاتے ہیں، اس کے کئی مراحل ہیں، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ بنیادی حق جو قانون بنانے کا سب سے بڑا ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کا ہے، اس کے بعد اسٹیٹ لیجسلیچرز کا ہے، ایم ایل ایز جو ہوتے ہیں ان کا جو بیسک کام ہوتا ہے قانون بنانے کا ہوتا ہے، اور جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کا کام بھی قانون بنانے کا ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر آزادی کے بعد بھی کوئی ایسا قانون بنایا جاتا ہے کہ جو آئین کے بنیادی حقوق سے اگر جو ہے متصادم ہے تو متصادم ہونے کی وجہ سے اس کو بھی باطل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اسی بنیادی حقوق کے باب میں مذہبی آزادی کا بھی حق دیا گیا، اور خاص طور پر اس میں پرسنل لا کی بات آ جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ اب تو قومی اردو کونسل کی طرف سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا ترجمہ بھارت کا آئین کے نام سے آ گیا ہے، اس کے متعلق اب کچھ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر سب سے پہلے بنیادی حقوق کا سمجھنا، اور صرف حقوق نہیں، اسلام تو تعلیم دیتا ہے کہ ذمہ داریوں کو بھی سمجھو، بلکہ اپنی ذمہ داریاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوا ما علیکم واسأل اللہ ما لکم، تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو، اور تمہارے حقوق اگر کسی سے متعلق ہیں تو اللہ سے اس کو مانگو۔ تو جو فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں، فنڈامنٹل ڈیوٹیز بھی ہیں، ان دونوں کو جاننا ہے۔ تو جاننے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ قانون معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے معلوم ہونے کا راستہ، اگر اردو زبان میں یا اس طرح کی زبانوں میں جو ہم جانتے ہیں ساری چیزیں اس طرح سے اویلیبل ہوتی اور مہیا ہوتی کہ مدارس کے طلبہ پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ قانون کی زبان اتنی جو ہے ٹیکنیکل ہوتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اس کو اگر میں خلاصے کے طور پر کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو یہاں کے قانون کو ہمیں جاننا چاہیے، اور اس جاننے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ایک ہی ترجمہ وغیرہ کی مدد سے ہم سیکھیں، لیکن وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہوگی۔ اگر ہمیں کہیں پر بات کرنی ہے اور مضبوطی کے ساتھ بات کرنی ہے، سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، تو اس کے لیے فرسٹ ہینڈ نالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ نالج جو ہے وہ بہت دور تک ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو مدارس کے طلبہ اگر اس میں آتے ہیں تو سب سے بڑا ایک جو فائدہ جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی منور بھائی، کہ ایک ہے غلط فہمی، اور غلط فہمی سے پھر دشمنی جنم لیتی ہے، اور پھر دشمنیاں جب جنم لیتی ہیں تو ایک ساتھ معاشرے میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پوری دنیا نے جو ہے وہ اسلام کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنے لوگ بھی اسلامی قوانین اور خاص طور پر معاشرتی قوانین کے خلاف بات کرنے والے ہیں سارے لوگوں کو دشمنی ہے، نہیں، غلط فہمی زیادہ تر لوگوں کو ہے، اور غلط فہمی کیسے دور کی جائے، یہ جو ذمہ داری ہے جو اصل میں شریعہ کے قوانین ہیں ان کے جاننے والے لوگ ہیں، جب یہ حکمتیں اور لاجکس دنیا کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے تو انشاءاللہ غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مدارس کے طلبہ اس فیلڈ میں آئیں اور ایز اے کیریئر ہی نہیں بلکہ ایک ملت کی ضرورت ہے، کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟
जी मुनव्वर भाई, इधर आने के बाद तो बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास हुआ कि एक दो लोगों के आने से कोई बात नहीं बनने वाली है। मदारिस के तलबा जिस तरह और दूसरे मैदानों में जा रहे हैं, यहाँ पर भी उनके आने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत तो ये है कि हमारी अदालतों में सही तरीके से इस्लामी क़वानीन की तर्जुमानी हो ही नहीं पा रही है। हम ये समझते हैं कि जजेस जो है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के दिलों में दुश्मनी हो, मैं उसका इनकार नहीं करता, मुमकिन है, लेकिन ज़्यादातर बातें जो होती हैं वो गलतफहमी की बुनियाद पर होती हैं। तो जो अरबी ज़ुबान में जो चीज़ें हैं, तर्जमा होकर के जो चीज़ें पहुंचती हैं, वो चीज़ें अमूमन सेकंड हैंड बल्कि थर्ड हैंड भी हो जाती हैं। तो अब एक चीज़ जो इस तरीके से पहुंच रही है बहुत ज़्यादा भरोसे के काबिल नहीं रह जाती है। तो बुनियादी तौर पे अगर कहीं पे जजमेंट में, फ़ैसले में अगर गलती होती है तो उसकी ज़्यादातर वजह ये होती है कि उनके पास जो नॉलेज पहुंच रही है वो बुनियादी तौर पर लोग समझ ही नहीं पाते हैं, अपने हिसाब से ट्रांसलेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और मामला कुछ होता है और कुछ समझ लेते हैं। तो अब मदारिस के तलबा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या ज़रूरत है। एक तो बहुत बड़ी ज़रूरत यह है कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान रह रहे हैं तो ये मुल्क की भी खिदमत है और मिल्लत की भी खिदमत है कि हमारे मसले नो डाउट पहुँचेंगे, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। ये इंसानी मिजाज है, झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, मामलात पहुँचते हैं सही अंदाज में, वहाँ पर बताने वाला कोई नहीं होता है, तो फ़ैसले जो लिखे हुई बातें हैं किताबों में उसी के हिसाब से आते हैं। तो एक बड़ी खिदमत कौम और मिल्लत की ये होगी कि जो लोग शरई उलूम पर गहरी निगाह रखते हैं, बराह रास्त उसके जो मसादिर हैं, डायरेक्ट सोर्सेज हैं, जो उनको जानते हैं, अगर वो आएंगे तो इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा ये काम हो जाएगा। और मैं अपनी बात, आपका ये सवाल, इसका जवाब देते हुए आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के हमारे एक प्रोफेसर थे, बड़े काबिल क़द्र उस्ताद हैं, वो यहाँ तक कहने लगे कि फैज़ी और तैयब जी ने जो लिखा था वो लिखा था, उसके बाद से आज तक कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें कि मुस्लिम लॉ और शरई लॉ को बताने वाली कोई ऐसी बुनियादी तौर पर किताब है कि जिससे हम मदद ले सकें। अफसोस की बात है कि आज तक ना जो है अदालतों में है और ना ही, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का भी तजर्बा रखता हूँ और ख़ास तौर पे मुस्लिम लॉ जो है वो पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ, उसके ताल्लुक़ से बात करता हूँ। अब तक कोई ऐसी किताब नहीं है मुअतबर और मुस्तनद कि जिसके बारे में आँख बंद करके यकीन किया जा सके कि हाँ ये वो किताब है जो मुस्लिम लॉ को सही तरीके से समझा देगी। तो जो उससे लोग सीखेंगे नो डाउट गलत है, तो गलती उसी से होती है। तो इसलिए अगर मदारिस के तलबा आएंगे तो कम से कम एहतराम के साथ, सही अंदाज में, मोहब्बत के साथ, एहसास के साथ अगर बताएंगे तो इंशाल्लाह बात बनेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि मदारिस के तलबा और ख़ास तौर पर फजला और उलमा अगर इस मैदान में आते तो मिल्लत को वो नुकसान नहीं उठाना पड़ता जो उठाना पड़ रहा है? बिलाशुबहा ये ना आने की वजह से नुकसानात बहुत सारे हो गए, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब भी अगर तवज्जो कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत से ऐसे उमूर हैं जिनको आसानी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। मदारिस के तलबा तवज्जो दें। अबरार भाई, आपने इस मरहले को मुकम्मल किया माशाल्लाह मदारिस की तालीम के साथ, तो आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि इसके पेचो ख़म क्या हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मदारिस के वो फजला जिनको इस तरह का ज़ौक़ है या जो मिल्लत के मसाइल को सामने रखते हुए अपने लिए इस तालीम को मुफीद समझते हैं और आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बुनियादी चीज़ें क्या होनी चाहिए? किन उनके एडमिशन के लिए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या सर्टिफिकेट होनी चाहिए और क्या बुनियादें होनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें? मुनव्वर भाई, बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक बात तो मैं बुनियादी तौर पे ये अर्ज़ कर दूं कि मदारिस के तलबा 10 साल 15 साल लगा करके आलिमियत और फिर उसके बाद फ़जीलत और कुछ लोग इफ्ता तक की तालीम मुकम्मल करते हैं और यकीनन उस वक्त तक पहुँचते पहुँचते 20 से ऊपर उनकी उम्र हो जाती है, 25 तक पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद अगर वो आना भी चाहते हैं तो एक बड़ा मसला ये होता है कि क्या आगे जो तालीमी मराहिल हैं वो बाकायदा तौर पर तालीम को जारी रख सकेंगे या नहीं। इसलिए कि एक तो है खानापुरी, अगर खानापुरी के लिए मदारिस के तलबा क़ानून में दाखिला लेना चाहते हैं तो मैं बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि हरगिज़ वो इस वादी में कदम ना रखें। इसलिए कि अगर खानापुरी के तौर पर आएंगे तो एक तो वो ख़ुद भी जो है वो नाक़िस मालूमात का शिकार हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। एक तो नाक़िस मालूमात उनकी होंगी और गलत रहनुमाई करेंगे। जैसे मदारिस में सही से जो तलबा नहीं पढ़ते हैं उनसे मसला पूछा जाता है तो गलत ही बताते हैं। इसी तरीके से अगर वो कानून की तालीम भी आधी अधूरी हासिल करेंगे तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। तो ये तो एक जुमले मोतरज़ा था। लेकिन आगे की बात जो है, अगर वो आना चाहते हैं तो असल में कानून जो अभी तालीम कानून की यहाँ पर हो रही है हमारे हिंदुस्तान में, वो दो तरह से होती है। एक 5 साल कोर्स है
اور ایک 3 سالہ کورس ہے. جو 5 سالہ کورس ہے وہ انٹر کے بعد ہوتا ہے، اور جو 3 سالہ کورس ہے وہ گریجویشن کے بعد ہوتا ہے، بی اے کے بعد ہوتا ہے. کسی بھی اسٹریم میں آپ نے جو ہے گریجویشن کیا ہو، بی کام ہو، بی اے ہو، جو بھی ہو، اگر آپ کا گریجویشن، ہاں اگر آپ کا گریجویشن ہو جاتا ہے تو جو 3 سالہ کورس ہے اس میں داخلے کے لیے آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سی یونیورسٹیز نے تو 3 سالہ کورس ختم کر دیا ہے، 5 ہی سال کا انہوں نے رکھا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ 5 سالہ ہے، 3 سالہ نہیں ہے. جامعہ ملیہ ہے شاید، وہاں پر بھی جو ہے 5 سالہ ہے، 3 سالہ نہیں ہے. باقی ابھی اور جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر 5 سال والا بھی اور 3 سال والا دونوں چل رہا ہے. اب اگر کوئی انٹر والے میں جانا چاہتا ہے تو انٹر یا اکول ٹو انٹر، جیسے جو ہے مدرسہ بورڈ ہے یا اس طرح کے جو بورڈ ہیں جو ریکوگنائزڈ ہیں باقاعدہ سرکاری طور پر، اگر وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے منشی مولوی عالم کی، تو اس کے بعد ایکویلنٹ جو ہے اس کا جب بن جاتا ہے انٹر سے، تو وہاں پر ایکول ٹو انٹر ہونے کی وجہ سے وہ 5 سالہ جو ایل ایل بی ہے اس میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. اور یہ جو 5 سالہ کورس ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو اہمیت آج کل زیادہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک 5 سالہ کورس ہے، اس کے لیے 5 سال کا ٹائم نکالنا، لیکن یہ مدارس کے طلبہ فراغت کے بعد 5 سال مسلسل وہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے روزانہ کلاس کر کے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ بھی مطلب مشورہ تو دینا آسان ہے، لیکن 5 سال وہ نکال پائیں گے نہیں نکال پائیں گے، یہ ایک مسئلہ ہوگا. دوسرے 3 سالہ کورس میں اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ گریجویشن کر لیں، کسی بھی یونیورسٹی سے کر لیں، گریجویشن اگر ان کا ہے تو اس کے بعد وہ ایلیجبل ہو جائیں گے اور 3 سال والا جو کورس ہے وہ کر سکیں گے. ابرار بھائی، ہمارے یہاں جو مدارس کے سسٹم ہیں اس میں بنیادی طور پہ 2 طرح کے ہیں. کچھ ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں، آزاد ادارے ہیں، اور جس میں بڑے بڑے ادارے شامل ہیں، اور بہت سے ادارے وہ ہیں کہ جو بورڈ کے تحت ہیں، چاہے وہ بہار بورڈ ہو، یو پی بورڈ ہو، دوسرے کسی اور کا ہو. تو میں تھوڑا اس تفصیل جاننا چاہوں گا کہ جو آزاد مدرسے ہیں کیا ان میں سے کسی کی صلاحیت اس قابل ہوتی ہے جس کی بیس پہ ایڈمیشن لے سکیں، یا جو دوسرے بورڈ ہیں ان میں کن کن کی سرٹیفکیٹ پہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے؟ منور بھائی، بڑی یہ جو ہے بڑا یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ وہاں پر جانے سے پہلے، چونکہ جب بھی یہ مدارس کے طلبہ پہنچیں گے وہ بات رہ گئی تھی، تو ان سے جو امید ہوگی وہ یہ کہ اسلامی قانون کو اچھی طرح جاننے والے لوگ ہوں گے. تو جو بھی اس وادی میں قدم رکھنا چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کم سے کم اپنے یہاں کی جو تعلیم ہے وہ بہت پختہ اور انتہائی مضبوط اور بہت محنت کے ساتھ پہلے اپنا مکمل کریں. اس کے بعد جو بھی ریکوگنائزڈ بورڈ ہوگا، اس بورڈ کے سرٹیفکیٹ کو جو ہے وہ یونیورسٹیز مانیتا دیتی ہیں. ہاں، مدارس کا مسئلہ ہے کہ جو مدارس کوئی بورڈ نہیں ہے، جیسے ہمارے اکثر جو بڑے مدارس ہیں، ان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز چونکہ آٹونومس باڈی ہوتی ہیں. آٹونومس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی کسی مدرسے کے سند کو مانتی ہے تو ضروری نہیں کہ دوسری بھی مان لے. اگر وہ کاغذی جو کارروائی ہوتی ہے اگر وہ پوری ہو جاتی ہے یونیورسٹی سے تب تو مانتی ہیں، اور نہیں ہوتی ہے تو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اگر مان لے تو اچھی بات ہے، نہ مانیں تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن یونیورسٹیز میں خاص طور پر بڑے مدارس ہمارے جو ہیں ان کی سند جو تسلیم کی جاتی ہے وہ انہی کا رخ کریں، نہیں تو بعد میں بہت پریشانیاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. ایسا کچھ ہے کہ جو ہمارے آزاد ادارے ہیں جی، ان کی سند کو کہیں قبول ہاں، جیسے جو ہے ندوہ ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء، یہاں کی وہ جو ہے جب بھی تجدید کی بات آتی ہے تو پوری لسٹ وہ نکالتے ہیں کہ کتنے مدرسے ہیں پورے انڈیا میں جن کو ہم نے ریکوگنائزڈ کیا ہے، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی سند کو ہم ویلیو دیتے ہیں. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو ہے شاید ویب سائٹ پر بھی ہو، یا ہو سکتا ہے جو مدارس ریکوگنائزڈ ہیں ان کو بھیجا ہوگا لیٹر انہوں نے. تو وہ پوری لسٹ ہوتی ہے کہ کن کن، جیسے جامعہ سید مشید کٹولی ہے، وہاں کے جو ہے عالمیت کو بھی انہوں نے انٹر مانا ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، یہاں کی عالمیت کو انہوں نے انٹر مانا ہے. اسی طریقے سے شاید دارالعلوم دیوبند کی بھی جو ہے سند کو انہوں نے انٹر مانا ہے. تو یہ جو بیسیکلی عالمیت کی سند ہے اس کو یونیورسٹیز زیادہ تر جو انٹر مانتی ہیں. ہماری لکھنؤ یونیورسٹی بھی اسی طرح مانتی ہے. تو جو یونیورسٹیز ابھی ہمارے آس پاس میں ہیں ان کا تو تھوڑا سا سروے ہے ہمارا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، اور جو دور کی یونیورسٹیز ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے تو بہت ہم فیصلہ کن انداز میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے، امید یہ ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی مان رہی ہے، اگر ان کو بتایا جائے تو شاید ہو سکتا ہے وہ ماننے لگیں، یا اگر طلبہ دوسری طرف سے آ رہے ہیں تو یہاں کا کوئی لیٹر وہاں لکھوا کے لے جا سکتے ہیں کہ بھائی یہ یونیورسٹیز مانتی ہیں، اگر آپ بھی جو ہے مان کر کے ہمارے بچوں کو مین
اسٹریم میں آنے کا موقع دیں. اور چونکہ جو ہے جو بھی تعلیمی نظام ہمارے اپنے انڈیا کا ہے اس میں یہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ مدارس کے طلبہ جو ہے وہ مین اسٹریم میں آئیں, تو اس کے لیے مواقع وہ دیتے ہیں, فراہم کرتے ہیں. تھوڑی سی اگر کوشش ہو جائے تو شاید بات بن جائے. ہاں ابرار بھائی, ایک اہم بات جس کی وضاحت بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سے کالجز ہیں, لا کالجز, لیکن مدارس کے طلبہ کے لیے کون کون کالج بہتر ہوں گے؟ آپ خود اس مرحلے سے گزرے ہیں, لہٰذا میں آپ کے ذریعے سے اپنے ان طلبہ تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ترجیحی طور پہ کن کالجز کا رخ کریں. ہماری درخواست تو یہ ہے کہ ہمارے جو بھی طلبہ ہیں وہ یونیورسٹیز کا رخ کریں. پرائیویٹ کالجز کے مقابلے میں یونیورسٹیز میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, اساتذہ زیادہ قابل ہوتے ہیں. اور یونیورسٹیز میں ایک تو یونیفارم کا بھی مسئلہ, ایک بڑا مسئلہ آپ نے جو ہے آخر میں چلتے چلتے وہ سوال کیا جو بڑا اہم ہے کہ اپنے تشخص کے ساتھ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ یونیورسٹیز میں تو رہ سکتے ہیں, وہاں پہ مشکلات نہیں ہیں. لیکن جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہ چونکہ جو بار کونسل کے رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور کچھ زیادہ جو ہے فالو کرتے ہیں, وہ غلط بھی نہیں ہے, تو اس میں کبھی کبھی پریشانی یہ آتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے جو ہے وہ شناخت کے ساتھ وہ وہاں پر جانے نہیں دیں گے. یونیورسٹیز میں چونکہ آزادی ہوتی ہے, ڈریس کوڈ کا کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہوتا ہے سرکاری یونیورسٹیز میں, تو بہتر یہ ہے کہ سرکاری یونیورسٹیز میں باقاعدہ طور پر تیاری کریں اور جو ان کا انٹرنس ہوتا ہے پہلے وہ فارم آتا ہے اس کو فل اپ کریں, پھر اس کے بعد انٹرنس کو دیکھیں اور پھر وہاں پہ انشاءاللہ اگر کامیابی ملتی ہے تو اس کے بعد وہ ایڈمیشن لیں. ایک سوال اور ہم یہاں پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ علی گڑھ نے ایک شروعات کی برج کورس کی, اسی طرح مانو حیدرآباد نے بھی برج کورس کی شروعات کی مدارس کے طلبہ کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے. تو قانون پڑھنے کے لیے ان برج جو دو کورس خاص طور پہ ہمارے سامنے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے برج کورس جو میں اپنے علم کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ برج کورس جو یونیورسٹی شروع کر رہی ہیں وہ اپنے یہاں ایلیجبل بنانے کے لیے شروع کر رہی ہیں. ان کا برج کورس دوسری یونیورسٹیاں بھی مان رہی ہیں یا نہیں مان رہی ہیں وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. تو برج کورس اگر وہ شروع بھی کر رہے ہیں تو جیسے ابھی تک جو مولانا آزاد یونیورسٹی ہے, مجھے اس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ ابھی وہاں پہ لا شروع ہوا یا نہیں ہوا, شاید ابھی نہیں ہو پایا ہے, قانون کی تعلیم ابھی وہاں نہیں ہو رہی ہے, لیکن علی گڑھ میں ہو رہی ہے. اگر وہ برج کورس 1 سال میں طالب علم کرتا ہے تو عالمیت کے بعد تو ٹھیک ہے کہ 1 سال کا برج کورس کر لیا اور اس کے بعد 5 سالہ جو ہے وہ LLB کر لیا. لیکن ایک وہ طالب علم جو فضیلت کر چکا ہو یا افتاء میں جا چکا ہو, افتاء کے بعد کرنا چاہتا ہو, اب وہ اگر ایک بار جو ہے برج کورس کرتا ہے, برج کورس کے بعد 5 سال کا LLB کرتا ہے اور کم سے کم 2 سال کا LLM کرتا ہے, تو 5 2 7 اور 1 8 سال ہو گئے, اور پھر اس کے بعد PhD کا مرحلہ آتا ہے, تو کم سے کم اس کی تعلیم کا 11 سال جو ہے وہ کم سے کم ہے. تو کم سے کم پھر ایک بار 10-15 سال لگانے کے بعد کیا 11 سال لگانا آسان ہوگا؟ جو حقائق ہیں ہمیں ان سے نظر نہیں موڑنی چاہیے. ابھی جو ہم لوگوں نے گفتگو کی اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو مدارس کے طلبہ ہیں ان کو اس میدان میں آنا چاہیے, یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ عالمیت یا فضیلت یا افتاء تک آتے آتے ان کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اب ان کو میدان میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے, والدین متمنی ہوتے ہیں, اکثروں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال جو ضرورت ہے قانون کی تعلیم کے لیے وہ کیسے ملے. تو میں یہاں پہ بات کہنا چاہوں گا اور آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ بات ہو, وہ یہ کہ کیا ہماری ملت کی طرف سے جو بہت سے کام ہو رہے ہیں, بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, تو ان میں اگر اس کام کو شامل کیا جائے کہ ہمیں کچھ ایسے افراد پیدا کرنے ہیں جو قانون کے اچھے ماہرین ہوں, اور وہ افراد مدارس سے آ سکتے ہیں, تو اگر ملت کی جانب سے کچھ ایسا نظم کیا جائے کہ ایسے منتخب فضلہ کو قانون کی تعلیم دلائی جائے اور ان کی سرپرستی کچھ ہمارے ادارے کر لیں. ماشاءاللہ بڑے بڑے ادارے موجود ہیں, ان کے بڑے بڑے کام موجود ہیں, تو اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے آئندہ کچھ اچھے افراد تیار ہو سکیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے اور خاص طور پر ماشاءاللہ صاحب خیر لوگ جو موجود ہیں اگر اس طرف توجہ کر لیں تو ایک بڑی مشکل حل ہو جائے گی, چونکہ پوری ملت کی طرف سے فرض کفایہ کا مسئلہ ہے, اور جو بھی اس وادی میں قدم رکھے اس کے لیے بھی یہ رہے کہ ہم بھائی فرض کفایہ ادا کرنے جا رہے ہیں. تو جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی شناخت کے ساتھ اگر آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ مدد کرنے والا ہے, اللہ مدد کرے گا. اور راستے ہوتے ہیں, راستے کھلتے بھی ہیں, مواقع بھی ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ بھائی
اوروں کے مقابلے میں کمانے والی بات تو نہیں آ پائے گی، لیکن مواقع پھر بھی اگر 3-4 گھنٹے کی روزانہ کی تعلیم یونیورسٹی کی ہے تو اس کے بعد شام کا جو وقت ہوتا ہے اگر آدمی عزم کر لے اور حوصلہ کر لے تو پرائیویٹ انداز میں کچھ اپنے کام وہ کر سکتا ہے جو اس کی شخصیت اور اس کی شناخت کے منافی نہ ہوں۔ اگر ایسے کچھ کام اس کو مل جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ دلی وغیرہ جیسے شہروں میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لکھنؤ بھی شہر ہے، یہاں بھی مشکل نہیں ہے، اور جگہوں پہ تھوڑی مشکلات ہو سکتی ہیں، تو یہاں پہ کچھ اگر ایسا کوئی کام مل جاتا ہے کہ جس سے ان کی شخصیت بھی مجروح نہ ہو اور عزت کے ساتھ کم سے کم اتنا نکل جائے کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں، تو ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ بقدر کفاف پر زندگی گزارتے ہوئے اصل تو یہ ہے کہ بغیر کسی سے تعاون لیے ہوئے چل جائے۔ لیکن اللہ والے بہت سارے ہیں، اگر توجہ کی جائے، مدارس کے لوگ ہی اگر یہ طے کر لیں کہ جیسے ہم 100-150 جو ہے اپنے اساتذہ کا خرچ دیتے ہیں، تو یہ بھی ہم یہ مان کے چلیں گے کہ ہمارے وہ طلبہ ہیں جن کی ہم اسکالرشپ سینکشن کر رہے ہیں اور پورے سال میں اتنا خرچ آئے گا، ہم اپنی مد سے دینے کو تیار ہیں۔ تو اگر مدارس کے لوگ اعلان کریں گے تو انشاءاللہ مدارس کا جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے صاحب ہماری طرف سے اتنا لے لیجئے، تو امید ہے انشاءاللہ وہ بات ہو جائے گی۔ لیکن پہلے مرحلے میں تو بات وہی ہے کہ بقدر کفاف پر آدمی اسی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام کیریئر گائیڈنس، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے مولانا ابرار ندوی صاحب، جو ماشاءاللہ قانون کی تعلیم بھی پا چکے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔ انہوں نے LLB بھی کیا ہے اور LLM بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے بات کی کہ مدارس کے لیے، مدارس کے طلبہ کے لیے قانون کی تعلیم میں مواقع کیا ہیں، اگر وہ داخلہ لینا چاہیں، ایڈمیشن لینا چاہیں تو کس طرح لے سکتے ہیں، کہاں پڑھنا بہتر ہے اور اس حوالے سے کیا ضروریات ہے۔ وہیں ہم نے آج ایک دوسرے موضوع پہ بھی ڈسکشن کیا، اور وہ یہ کہ خود مدارس کی بھی ذمہ داری ہے، اور مدارس سے بڑھ کے جو ہمارے ملت کے اہل خیر حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ملت کے لیے کچھ ایسے افراد تیار کریں جو قانون کی صحیح ترجمانی کر سکیں، جو ان کے پرسنل لا کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ تو اس سے بہتر، اس سے زیادہ اچھی شکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں ملت کے بہت سے کام ہو رہے ہیں وہیں اس کام کو بھی اپنایا جائے اور کچھ ایسے فارغین کو اسپانسر کیا جائے جو اس تعلیم کے لیے یکسو ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ اگر ایسا کیا جائے تو آئندہ چند سالوں میں ایک اچھی تعداد ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے جو قانون کی اچھی تشریح کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔